औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ बलानी, वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है, उसके दूसरे अशरे में हम आज यहाँ मौजूद हैं। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे मेंटोर भी हैं। नुमान वडेरा साहब, जिनका ताल्लुक़ है उपलेटा मेमन जमात से और आजकल उपलेटा मेमन जमात की हेल्थ कार्ड कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह जो है ये यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये एक वडेरा ट्रैवल एंड टूर के नाम से ये बहुत अच्छा अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं इनके, तो उनका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान वडेरा साहब, आज हमारी आप इस बाबरकत महफिल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ जो हमारे आज मेहमान हैं, अल्लामा हाफिज़ हम्माद महमूद नूरी साहब, जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो तिरसाई मेमन जमात से है और माशाल्लाह ये हाफिज़ भी हैं, अल्लामा भी हैं और बहुत अच्छे सनाख़्वा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर नशिस्त में हमारे साथ मौजूद भी होते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब हम हमारे मेहमान आज के जो हैं नुमान वडेरा साहब की तरफ आते हैं। नुमान वडेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए। उपलेटा मेमन जमात में अभी आपको आए हुए 5 महीने, जो नई कमेटी आई है इलेक्ट होकर, उसमें आप 5 महीने हुए हैं और माशाल्लाह जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, गाय बगाए कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी तफसील भी बता दें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रूप भाई कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ और अपनी जमात की एक्टिविटीज़ को पब्लिकली बता सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने उपलेटा मेमन जमात में मुझे आए हुए हैं। हमारी नई काबीना आई है आज मसूद पारिक की सरबराही में और अल्हम्दुलिल्लाह आते ही अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले हेल्थ कार्ड का काम स्टार्ट किया, जो अभी तक 350 तकरीबन फैमिलीज़ को हमने हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर दिए हैं। वो हेल्थ कार्ड की थोड़ी सी तफसील मैं इसलिए बताना चाहूँगा ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चले कि हेल्थ कार्ड से 350 फैमिली को जो हमने प्रोवाइड किए हैं, उसमें जिस फैमिली को हमने प्रोवाइड किए हैं वो सालाना 5 लाख तक उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, मियाँ बीवी और 3 बच्चे। तो ये हमारी उपलेटा जमात के लिए और उपलेटा बरादरी के लिए एक समझ लें कि बहुत बड़ा कारनामा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने, हमारी जो न्यू क़यादत थी हाजी मसूद पारिक की, अख्तर रफ़ा, याकूब कोची, आरिफ पंजाबी, इनकी काविश थी और जैसा आपको पता है कि आप भी हेल्थ कार्ड की जो एक्टिविटीज़ है उसमें साथ थे, कि मेरी एक ख्वाहिश थी जब ऑल पाकिस्तान मेहमान यूथ थी उसमें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरीके के प्रोग्राम करूँ पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए।
وہ تو پوری کمیونٹی کے لیے تو نہیں کر سکا میں، لیکن جب مجھے موقع ملا اپریٹر جماعت کے لیے، اور یہ جب میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو پہلی مینیجنگ کمیٹی میں الحمدللہ حاجی صاحب کی سربراہی میں مجھے اپروول ملی اور مجھے ہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ ہیلتھ کارڈ پہ کام کریں، اور 5 مہینے کے اندر 350 فیملیز کو ہم لوگ کارڈ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف پروجیکٹس لانچ کیے۔ لیکن بیسیکلی جماعت میں زکوٰۃ کلیکشن اور اس کا ڈسٹریبیوشن تو نارمل ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ جو حالات حاضرہ ہیں، جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں وائٹ کالر جتنا پریشان ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ ہم وائٹ کالر کو کچھ سرو کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اسکیم متعارف کرائی، انسٹالمنٹ پہ ہم نے موٹر سائیکل پرووائڈ کی ینگسٹرز کو جو اپنا کام اسٹارٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ لیڈیز کے لیے ہم نے کہا کہ 50,000 تک مائکرو فائننس تک کا ہم نے اسٹارٹ لیا کہ جو لیڈیز گھر بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اس کو جماعت لون دے گی، وہ کما کے ہمیں تھوڑے پیمنٹ ریٹرن کریں۔ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں تھا، وائٹ پیسوں سے ہمارے الحمدللہ ڈونرز تھے، ہمارے سیٹ صاحبان تھے، ان کا میں شکر گزار ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم یہ کام کرنے میں کامیاب رہے۔ ایجوکیشن کا پروگرام ہوا ہمارا الحمدللہ، جو 7 سال بعد ہوا، بہت طویل عرصے تک نہیں ہوا، اور 6 سال بعد مجھے موقع ملا کہ میں جماعت میں ایک بار پھر اپنی برادری کو سرو کر سکوں۔ تو 7 سال بعد یہ ہم نے 3 مہینے کے اندر ایک پروگرام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اب انشاءاللہ رمضان کی ڈسٹریبیوشن، رمضان راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی، اس میں کیش کی مد میں ہم نے تقریباً 50 لاکھ سے زائد ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ماشاءاللہ۔ اور راشن وغیرہ جو ہمارے مختلف میمن فیڈریشن ہیں، دوسرے مخیر حضرات اور WMO کی طرف سے، اور ہمیں جو راشن پرووائڈ کیے گئے وہ الگ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً ہمارے یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، لیکن یہ سب ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کے لیے بہت بڑے فنڈ درکار ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے، تو میں ان کو اپیل بھی کروں گا کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید اپنی برادری کی خدمت کر سکیں۔ نعمان وڈیرا صاحب، ماشاءاللہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ اپریٹر میمن جماعت ان 5 مہینوں میں کہ حاجی مسعود پارک کی سربراہی میں جو کام کر رہی ہے وہ، اور سلیم پارک صاحب جو آپ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اچھی ٹیم کام کر رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ اس سے پہلے اس طرح کے کام کیوں نہیں ہو سکے؟ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام پہلے ہو سکتے تھے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہماری اوپر کی جو لیڈرشپ ہے وہی ہے، سیم ہے۔ حاجی مسعود پارک، یعقوب پوجی، اختر عرفہ، عارف پنجابی، اوپر کی ہماری لیڈرشپ سیم ہے جو پچھلے ٹائم میں تھی۔ لیکن پہلے یہ کام نہ ہوئے اور اب کیوں ہوئے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اب الحمدللہ حاجی صاحب نے جو ٹیم بنائی ہے وہ بہت ڈیڈیکیشن ٹیم بنائی ہے، وہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو ٹیم ہے۔ بیسیکلی صرف صدر یا لیڈر کا صاحب استطاعت ہونا یا پیسے والا ہونا کامن ہمارے لینگویج میں ہمارے مشہور ہے کہ بھائی صدر پیسے والا ہو تاکہ ہم کام کر سکیں، ڈونیشن زیادہ ہے۔ بالکل، صدر اگر صاحب مال ہوتا ہے تو وہ اچھا ڈونیشن کلیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک ویژنری ٹیم ہوتی ہے، والنٹیئرس کی ایک ٹیم، یعنی میں سنتا تھا اپنے سوشل ورکرز کے جو ہمارے استاد ہیں ان سے کہ بھائی ٹرائنگل ہوتا ہے، ڈونر، ویژن اور والنٹیئرس۔ اگر یہ 3 اگر کسی آرگنائزیشن میں موجود ہے نا تو آپ بہت اسپیڈلی گرو کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی جو موجودہ ہماری اپریٹر جماعت کی کابینہ ہے اس میں یہ کہنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جس طرح 5 مہینے میں کام کیا اسی طرح آگے آپ کو کام نظر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ نعمان وڈیرا صاحب۔ دوبارہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک بات جو ہے، میں بہت ٹرانسمیشن ہماری ہو گئی، لیکن ایک سوال میرا رہ جاتا ہے۔ ہمارے دین میں جو مدد کرنے کا جو رجحان ہے اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ زیادہ تر جو ہے اپنے گھر میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ باہر والوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کا کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج کل لوگ دسترخوانوں پہ اور ادھر ادھر زیادہ جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں اور گھر والے شاید ان سے پوچھتے بھی نہ ہوں، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کیا ایک تنبیہ باندھیں گے؟ بالکل حضرت، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے جو بات فرمائی بالکل بجا ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ گھر میں دینے کے بجائے دسترخوانوں پر دینے کو زیادہ فوقیت کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا پہ آئیں گے, ہمارا نام ہوگا. جبکہ اگر رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو ان کے بہت سے رشتہ دار ایسے ہوں گے جن کے دسترخوانوں پر کھجور اور پانی کے سوا کوئی چیز مہیا نہ ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, اور خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل خانہ سے کرو, کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری اولاد, تمہاری بیوی کا ہے, اس کے بعد تمہارے رشتہ داروں کا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تو ثواب ہے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو, گن گن کر دو گے تو میں بھی تمہیں گن گن کر دوں گا. حضرت اسماء سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے اسماء تم راہ خدا میں مال خرچ کرو اور شمار کر کے نہ کرو. اگر تم شمار کر کے مال خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں شمار کر کے دے گا, اور اگر تم بے حساب مال خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا. اتنا دے گا تو کہ تم گن بھی نہ سکو گے. اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ وہ مال خرچ کر کیا جائے جو مال آپ کے نزدیک محبوب ہو. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے, تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے جب تک تم اپنا سب سے پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ نہ کر دو. حتی تنفقوا مما تحبون, وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء, اور جو تم کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک کا درس صحابہ کو دے رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بڑے مالدار شخص تھے. آپ کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحا. وہ باغ آپ کے نزدیک بہت محبوب تھا. تو آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ باغ میرے نزدیک بڑا محبوب ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ باغ تقسیم کریں. پھر ان صحابی نے بھی یہ باغ اپنے رشتہ داروں کے, اپنے ورثاء کی ورثت میں پہلے ہی انہوں نے لکھ دیا اور اسے تقسیم فرمایا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز, آپ جو ہے وہ شکر کی بوریاں لے کے اسے صدقہ کیا کرتے تھے. ایک آدمی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین, آپ جو ہے وہ شکر کی بوریاں لیتے ہیں اسے صدقہ کرتے ہیں, آپ مال کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکر نا مجھے بہت پسند ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں وہ مال صدقہ کروں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہو. آج اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو جو بڑی بڑی کمپنیز بھی جو ہے وہ مال جو ہے وہ خرچ کرتی ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں, وہ ایکسپائر مال زیادہ تر ہوتا ہے, اور مطلب جو مال خراب ہو جاتا ہے اسے نکالتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرف بھی لوگوں کا رجحان پیدا کریں کہ اس مال کو خرچ کیا جائے جو مال آپ بھی پسند کرتے ہو, جو مال آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہو, وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. چھوٹی سی ایک بات اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی میرے ذہن میں آئی وہ بات کہ جس طرح جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں, تو ہم سب فیملی ایک ہوتی ہے. جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بھائی صاحب حیثیت ہے اور استطاعت رکھتا ہے, دوسرا بھائی تھوڑا سا کمزور ہے. تو جب تک والدین زندہ ہوتا ہے تو چلو سپورٹ یا اس کو دیکھ بھال ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ اداروں میں کوئی بات آ گئی کہ رسیدیں کٹوانے میں اداروں میں تاکہ نام ہو ہمارا. جی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہی ہے, اگر گھر میں بھائی بھوکا ہے اور آپ کسی غیر کو جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ کے بھائی بھوکے ہیں, آپ کے رشتہ دار بھوکے ہیں, آپ کی اپنی جماعت والوں کو ضرورت ہے آپ کی, اور آپ باہر جا کر دے رہے ہیں کسی کو. بے شک وہ بھی اچھا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت میں اخلاص سے باہر دے رہے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا خرچ کرنے کی ابتدا اپنے گھر سے کریں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. اب تاجدار علم کلام کے کچھ اشعار ہو جائیں, اس کے بعد ہم نعمان وڈیرہ صاحب کی طرف جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ گئے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو. غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں گو کہ مارے گو آقا. کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں گو کہ مارے گو. آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم. اور میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں. نگاہ شوق کی ہے انتگاہ مدینے میں. پراگ راس راگ خدا مدینے میں. نمازیں عشق کریں گے ادا مدینے میں. میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر کے پینے چلے. یاد رکھو اگر ہاں اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم تاجدار حرم. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعمان وڈیرہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ماشاء اللہ اپلیٹا میمن جماعت سے آپ کا تعلق ہے. اس کے بعد بہت ہی عرصے سے آپ آل پاکستان میمن یوتھ کے بھی چیئرمین رہے ہیں. اور جو میں آپ کا تعارف کروانا بھول گیا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا ایک گہرا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو برباد کیا ہے, کیا کہیں گے؟ رخ بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر تنقید کا میں جواب دوں تو تنقید کا جواب یہ ہے کہ یہ فلائی اوورز, یہ انڈر بائی پاس, یہ ہیلتھ میں پیپلز پارٹی کا کام, سندھ گورنمنٹ کا کام,
अब मैं क्या क्या चीज़ आपको गिनती कर रहा हूँ, क्या आप इसको कहेंगे कि ये पाकिस्तान की बर्बादी है? आप NICVD देखें, NICVD कराची, NICVD बदीन, NICVD सखर, NICVD क्या कहते हैं, अभी गंबट में इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल गंबट में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से खोला गया, जिसमें ब्रेन मोरो का फर्स्ट टाइम यहाँ पे कामयाब पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ। अब इन्होंने संगे बुनियाद रखी बिलाल साहब ने हमारे यहाँ पे मलिर में, जो एशिया का सबसे बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल, लास्ट इन्होंने 3 दिन के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। थर्ड कोल, जो थर्ड के बारे में जो बहुत सारी NGOs निकलती है ना, थर्ड में ये, थर्ड में ये, मैं आपको बताऊं कि थर्ड आज वो है जो थर्ड पाकिस्तान को बदलेगा। तो थर्ड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल लिखेगा। 3000 से ज़ायद किलोवाट बिजली थर्ड से प्रोड्यूस होनी शुरू हो चुकी है। तो ये इसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी है? नुमान वडेरा साहब, आप भी कराची में ही रहते हैं। शहरी के टाइम गैस नहीं है, इफ्तारी के टाइम गैस नहीं है, शहरी के टाइम बिजली नहीं है, इफ्तारी के टाइम बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमें कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हैं? रुपए हम थोड़े अट गए, पॉलिटिक्स के बारे में बात हमें नहीं करनी थी, लेकिन अब आपने बात छेड़ी है तो मैं बताऊं कि अब इसके कसूरवार किसको कहेंगे? आप और मैं तो चलो ठीक है, अपनी अपनी डिफेंड करते रहेंगे। इंटरनेशनल जरीदे ने कल या परसों 2 दिन पहले ये एक न्यूज़ की है कि साबिक गवर्नमेंट की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। और कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि अगर पाकिस्तान की जो तरक्की चल रही थी पिछले 8 साल 10 साल में, तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का 4-5वें नंबर पर आ जाता रेवेन्यू के हिसाब से, एक उसकी मैशियत के हिसाब से चौथा या 5वां बड़ा मुल्क हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट गई, हम नहीं कहते, इंटरनेशनल अब जो इदारे हैं उनके आप न्यूज़ लेटर्स उठा के देख लें। परसों ही एक न्यूज़ आई है, परसों इन्होंने एक जरीदे में शाया किया है कि ये जो पाकिस्तान का आज जो मौजूदा हाल है उसकी ज़िम्मेदार लास्ट हुकूमत है। तो आप जिसे तनकीद करनी चाहिए उसको आप तनकीद नहीं कर सकते। देखें, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये था कि पीपल्स पार्टी अपनी चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाती थी, लेकिन इंशाल्लाह आज ही मैं आपको बताऊं कि PP डिजिटल मीडिया का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह PTI का वायरस से, जिस तरह PTI स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर के वायरस से, तो इंशाल्लाह PTI के कंप्यूटर के वायरस को हम पीपल्स पार्टी के जो हमारी यूथ है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जवाब देंगे, अपडेट कर देगी। नहीं वो इंशाल्लाह एंटी वायरस अब लेके आ गए, इंशाल्लाह वायरस निकाल देंगे इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह आपको शाद आवाज़ रखे। ये तो हमारे दोस्त हैं, इस वजह से हमने ये जिक्र छेड़ दिया, वरना पॉलिटिकल बात हम इस प्लेटफॉर्म से करते नहीं हैं। हमारी इनसे बहुत दिल लगी है, दोस्ती है, भाईचारा है, तो इसलिए हमने छेड़ दिया। आप मौजूद हैं यादगार रमज़ान की ट्रांसमिशन में, और अल्लाह करे कि ये रमज़ान हमारे लिए वाक़ईतन यादगार रमज़ान हो, और इस ट्रांसमिशन का जो मकसद है कि हम अच्छी बातें करें और इस रमज़ान को अच्छा गुजारने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हम्माद साहब, तो उनसे दोबारा हम बात करते हैं। अल्लामा साहब, ये बताएं कि ज़कात के मसाइल पे हमने थोड़ी सी बात कर ली, और जो आपने अभी हुकूकुल इबाद के बारे में कुछ हमसे कलाम किया। अब थोड़ा सा ये बता दें कि आजकल जो दौरा है और बहुत महंगाई का दौर है, मस्जिद में हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वहाँ पर एक ख़तीब होता है, एक इमाम होता है और एक खादिम होता है। उनकी इजारे बहुत कम होते हैं, और इस इजारे के बारे में मैं सोचता हूँ तो सोचता रह जाता हूँ कि वो कैसे अपना मेडिकेशन करते होंगे, कैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीसें करते होंगे। और ये तो हम ये हमारे देखने वाले नाज़रीन का जहन कैसे बना सकते हैं कि भाई उनका भी कुछ इकराम किया जाए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को सोचा, वरना लोग तो अक्सर ये बात सोचते भी नहीं कि ये मौलवी कहाँ। अब देखा जाए तो 25,000 30,000 में कहाँ पूरा होता है एक फैमिली। 25,000 30,000 तनख्वाह होती है खतीब? अगर बड़ी मस्जिद हो तो, एक खतीब की बड़ी मस्जिद हो तो 25,000 30,000 तनख्वाह होती है। उसमें भी चंदा करते हैं, वो भी चंदा करके होती है, और उसको भी जो है वो इशारों पे नचाया जा रहा होता है कि आप जो है वो इतना लेट हो गए, हज़रत आप 5 मिनट लेट हो गए,
حضرت آپ نے آج یہ نہیں کیا، حضرت آپ نے دعا میں آج یہ کر دیا، حضرت تھوڑی قرات آپ نے لمبی کر دی. اس میں بھی پھر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک عوام کو سوچنا چاہیے کہ جب عوام علماء کی عزت نہیں کرتی نا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور جب عوام علماء کی عزت نہیں کرتی نا تو پھر وہ قوم پستی کی طرف آتی ہے. جب عوام علماء کی عزت کرے گی تو قوم ترقی کی طرف آئے گی. تو قوم جو ہے وہ ترقی سے نیچے جا رہی ہے، اس کا راز یہی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی عزت کرنا چھوڑ دی. اب دیکھیں مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی کم ہے، اور ایک بیچلرز کیا ہوا بندہ، آج کل دیکھا جائے تو ان کی بھی کم ہے، لیکن ایک دنیا دار شخص کو 50-60 ہزار جو آفس میں کماتا ہے، اس کو کم از کم امام کو اتنا تو حق بنتا ہے کہ امام کو اتنی تنخواہ ملنی چاہیے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے. آج دیکھیں تو گھر میں اگر کھانا بچ جائے تو کہتے ہیں کہ امام مسجد کو دے آئیں بچا ہوا کھانا. یہ ہم نے عزت کی ہے. اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اور میں لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ امام مسجد کی تنخواہ بھی بڑھائی جائے اور ان کی عزت و تکریم بھی کی جائے. اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، خدا را جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ کوئی بھی مسجد ہو، آپ بھی جہاں جاتے ہو، میں بھی جہاں جاتا ہوں، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ علل اعلان ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سب کو بتا کے دیں. ہم اپنی خوشی سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ عنایت کر سکتے ہیں دبے ہاتھوں. ایک ہاتھ کو دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. وہ مسجد کا امام اگر یا خطیب یا خادم کسی سے کچھ کہہ دیں نا تو پورے محلے میں شور مچ جائے گا. آپ خدا را اس طرف تھوڑا سا سوچیں. بہت سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ باقی سارے شعبہ جات میں تو ہم کام کرتے ہیں، یہ والا کام بھی بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. نعمان وڈیرا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ لوگوں بہت اہم ایشو کے اوپر آپ نے بات کی، وہ آپ نے سوچا. بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ وہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیچارے مؤذن، امام، خادم، ان کے حالت ازار بہت برا ہوتا ہے. یہ بیچارے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں نمازیں کون پڑھاتا، یہ نہ ہوتے تو ہماری نماز جنازہ کون پڑھتا. آج کل تو یہ حال ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھا سک رہا. تو یقیناً ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو سیٹھ صاحبان ہیں، بڑی بڑی فیکٹری کے، بڑی بڑے آفیسز ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، وہ اپنے امپلائی کا بھی خیال رکھیں. یہ وائٹ کالرز ہوتے ہیں امپلائی، ان کا بحال بہت برا ہوتا ہے. ٹائم پہ تنخواہ دیں، اور تنخواہ میں بھی کوشش کریں. دیکھیں آپ کی زکوٰۃ اتنی بڑی بڑی نکلتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس جو کام کر رہا ہے وہی پریشان ہے، اور آپ بار بانٹتے پھر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسا. آپ ان کا خیال رکھیں. پہلا حق ان کا ہے. آپ کے گھر والوں کے بعد، اگر رشتہ داروں کے بعد اگر حق بنتا ہے تو پہلے آپ کے امپلائی کا بنتا ہے، جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کا بزنس گرو کیا ہے، انہوں نے آپ کو بنایا ہے، تو آپ ان کا خیال رکھیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹائم پہ تنخواہ دے دیں. رمضان کا ٹائم ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی، مجھے 1-2 دن پہلے ہی پتہ چلا کہ ابھی تک اس مہینے کی تنخواہ کو نہیں ملی. تو اب دیکھیں 8-9 تاریخ ہو چکی ہے، رمضان ہے، اوپر عید ہے. اب ان دنوں میں بھی اگر تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. خدا را خیال کریں تھوڑا سا ان کے اوپر. دیکھیں یہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، وائٹ کالر ہیں، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. تو ان کا خیال کریں ضرور. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی حضرت نے ماشاءاللہ کہا کہ ان کی جماعت اتنا کام کر رہی ہے، اسی طرح دیگر میمن کمیونٹیز بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے علاقے کی مساجد کے امام کی جو ہے وہ تنخواہ میمن کمیونٹیز کی طرف سے مقرر کر دی جائے. کیا بات. تو یہ اچھا ہو جائے گا. ہر علاقے کم از کم ہر میمن کمیونٹی جماعت جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے 15 سے 20 مساجد کے امام کی خدمت کریں گے وہ. تو یہ بھی کافی اچھا جو ہے اسٹیپ ہو جائے گا ہمارے لیے، اور اس طرح امامت مدد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. نعمان صاحب نے جو بات کہی اجیروں کے متعلق، اور جو میرے جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، میں اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، مجبور ہوں. کہنے کو بہت کچھ ہے، بس دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک تمام مالکان کو جو ہے وہ ایسی سوچ دے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے بھی کچھ سوچیں.
باقی اس سے آگے میں اس پہ کوئی تنبیہ نہیں باندھ سکتا ہوں, میرے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے. علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ایک کلام سنا دیں یا کچھ مناجات سنا دیں, پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اگر استخاصہ ہے مدینہ شریف کا تو وہ سنا دیں. بالکل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام ہے, استغاثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ فرماتے ہیں, سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جب حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا نا تو لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے, سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, اس کے بعد ہر نبی کے پاس جاتے رہیں گے, وہ کہیں گے کہیں اور جاؤ, ہمارے پاس نہ آؤ, پھر آخر میں حضور کے پاس پہنچیں گے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے, سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا, مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. بہت بہت شکریہ حماد رضا قادری صاحب. نعمان صاحب ایک آخری سوال آپ سے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے. آل پاکستان میمن یوتھ کے آپ چیئرمین ہیں, کیا اس جو پرفتن دور ہے 2023 میں ہم کھڑے ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا مہنگائی کا, اور آپ کی یوتھ میں بھی بہت لڑکے ہوں گے جو بیچارے پریشان بھی ہوں گے, تو کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں بن سکتا کہ ان لڑکوں کو جوڑا بھی جائے اور ان کی ایک طریقے سے مدد بھی کی جائے؟ لوگ الحمدللہ ہمارے بہت سارے یوتھ کے لڑکے ہیں جو ہم سے رابطے میں ہیں, اور اس رمضان میں بہت سارے ایسے تھے جو وائٹ کالرز تھے جن کی مجھے پرسنلی کالز آئی اور واقعی پریشان تھے.
تو جہاں حد تک ممکن ہوا میں نے پوری کوشش کی کہ جہاں پاسبل ہو ان کی مدد کی جا سکے، ان کی اپنی جماعت کے تھرو یا کسی اور طریقے سے جو بھی ہو سکا ہم نے ضرور کیا، بالکل کیا، ہماری پوری ٹیم نے اس پہ کام کیا اور کیا الحمدللہ۔ اور باقی بھی اگر میمن یوتھ سے یا میمن برادری سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا مجھے کال کرتا ہے تو میری ہر 100% کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کی جماعت سے اپروچ کر کے اس کے جو بھی ممکن یعنی ہو سکتا ہے اس کے مسئلے کو سولو کروں۔ یہ جو نعمان صاحب ہم پریکٹیکلی جانتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آپ آؤٹ آف وے جا کے بھی کام کر دیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا، کوئی ایسا فنڈ اگر آپ کے پاس سمجھے 200 لڑکے ہیں یا 100 لڑکے، کوئی منتھلی بیسس پہ ایسا فنڈ نہیں رکھ سکتے کہ یار آپ 200 روپے 300 روپے سب جمع کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر سکیں۔ دیکھیے ہمارا الحمدللہ میمن کمیونٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ جماعتوں کا بہت اچھا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ہمارے پاس 52 جماعتیں تقریباً ہیں جو میمن فیڈریشن کے امبریلا کے تحت کام کر رہی ہیں، تو بہت اچھا نیٹ ورک ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اپروچ کیا جائے جماعتوں سے، صحیح طریقے سے اگر اپنی بات کو سمجھائی جائے تو کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو ہماری میمن کمیونٹی کی ہیلپ نہ کرے۔ اس کے برعکس ہم اگر میمن دیکھیں، میمن یوتھ کے بہت سارے اور کام ہیں جو یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، اگر ہم جماعتوں کے کام اگر ایڈوپٹ کرنے لگ جائیں گے نا تو ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک، ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ طلبہ امداد طلبہ مہم کے تحت ہم کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کورس وغیرہ پرووائڈ کریں، تو وہ بھی ان جماعتوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو جماعتیں ایجوکیشن میں اپنی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو سپورٹ نہیں کر سکتی کورس وغیرہ کے بند میں، تو ان کو زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کو فوکس کریں کہ وہ ہم رہ نہ جائیں۔ باقی یہ جو مالی مدد ہے، منتھلی مدد ہے، اور اسپیشلی رمضان وغیرہ میں جو مدد ہوتی ہے وہ تقریباً ہر جماعت کرتی ہے، تو برعکس کہ اگر ہم اسی جماعت کو اپروچ کر کے ان کی ہیلپ کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم اپنا ایک اور کھاتا کھولیں اور اپنی دوسری جو ایکٹیویٹیز جو یوتھ کے لیے ایکٹیویٹیز ہے یوتھ موٹیویشن وہ پھر ہم اس سے ہٹ جائیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم متعلقہ جماعت سے رابطہ کریں اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مس گائیڈ بھی ہمیں کرتے ہیں کہ جماعت کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جماعت الحمدللہ پراپر وے میں پراپر ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے نا ہر جماعت کے اپنے، اگر اس کو ہم فالو کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بیان کرتے ہیں تو ہر جماعت میمن کمیونٹی کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو اپنے برادری کے بندے کو سپورٹ نہ کرتی ہو، تھوڑا زیادہ بالکل لیکن بالکل کرتی ہے۔ بہت شکریہ نعمان وڈیر صاحب، ہم ہماری رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں تشریف لائے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ علامہ صاحب، اس بابرکت محفل کا اختتام ہم دعا پہ کرتے ہیں، تو دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مولا کریم، یہاں جو کچھ پڑھا گیا تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، مولا کچھ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کی گئی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہمارے عبدالرؤف بھائی اور ان کی ٹیم جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک حق بات پہنچائیں، مولا کریم انہیں اسی طرح حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اس کاوش کو قبول منظور فرما۔ مولا کریم تمام بیماروں کو شفا بھی عطا فرما۔ مولا تجھے تیرے نبی کے لعاب دہن اقدس کا واسطہ مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم تمام کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ مولا کریم ہمیں ہر دم نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان کو ترقی و خوشحالی عطا فرما۔ مولا کریم جو حکمران اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اسے برباد کرنے پہ تلے ہیں، مولا کریم تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ مولا کریم کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا
ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا واسطہ مولا ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وائس آف میمن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کی یہ جو ویوز، لائک اور سبسکرپشن یہی ہمارا ایسڈ ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔